सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वालों का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ से टूट कर कहीं जुड़ने वालों का कोई वाज़ेह जो प्लान है वो सामने नहीं आ सका है। 100 से ज़्यादा पंछी अब तक पीटीआई छोड़ चुके हैं और नए उभरने वाले जो गिरोह हैं उनमें सबसे नुमाया जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया है। फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब से मिले और जेल में शामुद कुरैशी साहब से भी उन्होंने कहा था कि जी 25 करोड़ आवाम को पीडीएम के सहारे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब वो भी खामोश हो चुके हैं। अच्छा, पीटीआई पंजाब के सूबाई रहनुमा मुराद राज साहब हैं, कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं, उन्होंने डेमोक्रेट के नाम से एक ग्रुप का ऐलान कर दिया है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं है। जो नए ग्रुप्स हैं वो कोई शक्ल इख्तियार करने में मज़ीद कितना वक्त लेंगे, क्या इलेक्शन तक ये अलग अलग चल सकेंगे या फिर जम हो जाएंगे, बहुत से सवाल आते हैं जो जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं आयशा गुल अली साहिबा जो हाल ही में मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बनी है। बहुत शुक्रिया आयशा आपका ज्वाइन करने के स्टूडियोज़ में तशरीफ लाने के लिए। और सीनियर तज्ज़ियाकार बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लगारी साहब, आपकी इजाज़त से मैं आयशा साहिबा से शुरू करना चाहूँगी। आयशा साहब, एक सवाल बड़ा उठाया जा रहा है कि जी 6 साल के बाद, इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद आपकी सियासत में जो री एंट्री हुई है और फिर आपने काफ लीग का इंतखाब किया, तो री एंट्री की जो आपने वो एक टाइम लिया सोचने के लिए, उसकी वजह भी ज़रा बताइए कि ताख़ीर की, और काफ लीग का जो आपने इंतखाब किया मुस्लिम लीग का, उसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फ़िज़ा साहिबा। असल में बात यह है कि जो पीटीआई का एक टाइटैनिक की जब शानदार लॉन्चिंग हो रही थी और जब यौम तशक्कुर भी मनाया जा रहा था 2018 में, एक हवाएं और इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ इक़्तिदार सामने नज़र आ रहा था, तो आयशा गुल अली उन लोगों में से है जिन्होंने उस शानदार टाइटैनिक से उस वक्त छलांग लगाई। अब तो डूबते हुए टाइटैनिक से लोग छलांग लगा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जब ये पीक पर थे, जब ये पीक पर थे और इक़्तिदार आने वाला था, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जो जहाज़ चलाने वाला जो कप्तान है ना वो ठीक है और ना ही वो जो निज़ाम है उस जहाज़ का सिस्टम है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये पीटीआई चेयरमैन कहते थे ना कि मैं अकेला इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला कर रहा हूँ, तो अकेले तो ये कभी भी नहीं थे। इनके पास फंडिंग भी थी, फॉरेन फंडिंग भी थी, इसराइली और भारतीय जो अप्रूव हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये तो खैर फंडिंग तो खैर बाद में सामने आई, इनके पास उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके पास उस वक्त सारा पाकिस्तान का मीडिया था, पूरे पाकिस्तान में उनकी यानी एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी थी, तो वो अकेले तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त अकेली अगर थी तो वो आयशा गुल अली थी, और आयशा गुल अली ने एज़ वन वुमेन आर्मी जो वहाँ पे सिचुएशन थी वो कौम को बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सच साबित कर दिखाया। तो मैंने इसलिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत नहीं की कि मैं एज़ वन वुमेन आर्मी मैं वो हक़ की बात करती रही इतने साल, लेकिन जब अब वो पार्टी जो है वो मुर्दा हो चुकी है और जो उसकी हक़ाइक़ हैं वो अल्लाह ताला कौम के सामने लेकर आया है, तो अब फिर मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइनिंग करनी चाहिए जो कि जिसके ऊपर ना गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की बात हो, जो कि आवाम को बैड गवर्नेंस देने में मुलविस हो। 3 मरतबा हुकूमतें हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की, कोई गवर्नेंस जो है वो आवाम को नहीं दे सकी। कर्ज़ों पे मुल्क को चलाया सब ने और मकरूज़ किया कौम को। तो मैंने और मौरूसी सियासत है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो मैंने सोचा कि जो हकीकी जमहूरियत है और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की जिना की जो जमात है, जो कि मुल्क की सलामती के लिए हमेशा उसने रोल प्ले किया, चौधरी शुजात साहब ने हमेशा रोल प्ले किया, तो मैंने इस जमात का इंतखाब किया। और हम कोई सिंधी, पंजाबी, पख्तून काट पर सियासत ये पार्टी नहीं करती। तो आज इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग काफ जो है वो पूरे मुल्क की आवाज़ बनेगा और इंशाल्लाह पूरे मुल्क से नुमाइंदगी होगी। ठीक है जी। लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने आयशा साहबा को भी सुना, तो लगारी साहब वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं हैं, सामने खुलकर आते भी नहीं हैं। तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के एक और मुनहरिफ रहनुमा अलीम खान साहब ने भी जहांगीर तरीन साहब से लगारी साहब मुलाकात की थी, लेकिन दोनों ने कोई क्लियर या वाज़ेह ऐलान नहीं किया। तो आप बड़ी नज़र रखते हैं सियासत पर और आपके तज्ज़िये बहुत हद तक सही भी साबित होते हैं, आप सिर्फ तुक्कों पे तज्ज़िये नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, ये ऐलान में तो ताख़ीर है? अच्छा, मैं अब महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और मेरा ख्याल है कि मेरी दुआ है कि वो गलत हो, मेरा तज्ज़िया गलत हो। वो ये है कि 9 मई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा ये तज्ज़िया है कि 9 मई को जो शुरू हुआ था और जहाँ से जो लोग जो है वो
اس کام کو شروع کر رہے تھے، جو پس منظر میں تھے یا پیش منظر میں تھے، وہ سارے کے سارے جس طرح سے چیزیں سامنے آئیں، جو پیچھے لوگ تھے وہ نہیں آئے، وہ کہیں نہ کہیں ان کا اظہار ہوتا رہتا ہے، ہم بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس دن کے جو ٹارگٹس تھے ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ ابھی تک میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اب تک لوگوں کے سامنے اصل حقائق نہیں آئے ہیں، اور پس پردہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس لڑائی کا اختتام نہیں ہوا ہے، اور پاکستان کی جو طاقت کے مراکز ہیں وہاں پر ایک یقینی فیصلہ کن کارروائی کا جو ہے وہ ابھی انجام پانا میرا خیال ہے کہ باقی رہ گیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ رسہ کشی ہو رہی ہے کہ کیسے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جائے۔ ایک جگہ تو ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ایک جگہ پر تو ایک ایسی جگہ تو ہے جہاں سے بہت کھلے عام جو ہے ان کو ان تمام کارروائیاں کرنے والوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور بھی ایک سپورٹ بیس ایسا ہے جو اب تک ان کو جمائے رکھے ہوئے ہے۔ پتہ نہیں، بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے بات کرنا، بہت سی چیزوں کو اس طرح واضح کرنا، جیسے ہم ماشاء اللہ کے دور میں کیا کرتے تھے کہ اگرچہ مگرچہ کر کے بات کیا کرتے تھے تاکہ بات بھی پہنچے اور ہم کھل کر بھی وہ بات نہ کہہ سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن صاحب کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ میں عائشہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ عائشہ صاحب، جب آپ نے اپنی پارٹی کے جتنے بھی فلاز تھے، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی، چلیں وہ بہت پرانا وقت تھا، گزر گیا، جب آپ نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کیں یا آپ نے وہ فلاز یا جو بھی مسائل تھے ان کی نشاندہی کی، تو پارٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے چاہے کھل کے نہیں، سامنے نہیں، آف دی ریکڈ آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اب تو بہت سے لوگ چھوڑ بھی چکے ہیں، اب آپ نام بھی لے لیں تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا، جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا اس وقت لیکن اوپنلی نہیں کر سکے؟ دیکھیں، وہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں جو آڈیو لیکس آئی ہیں اور جس طریقے سے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر آئے۔ میں نے تو دو پہلوؤں سے بات کی تھی، اخلاقی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ تو اخلاقی اور مالی لحاظ سے دونوں کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے ثبوت آپ کے سامنے آڈیو لیکس کی صورت میں آ گئے ہیں، اور کرپشن جو ہوئی ہے ان کے صورت میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچ سامنے لے ہی آتا ہے، اور باقی ہے کہ عزت اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو نذیر لغاری صاحب نے ایک بات کہی کہ 9/11 کے لوگوں کے بارے میں، تو 9 مئی کو میں 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں، اور اس دن جو ہوا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک شخص کی اشتعال انگیزی پہ ہوا۔ یہ جو خواتین آج بند ہیں، یہ جو نوجوان بند ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جلاؤ گھیراؤ کیا یا اسلحہ لے کر انہوں نے کچھ جو کام کیا، وہ ان کو تو خیر پاکستان کا قانون ہے، ہر ملک، پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، تو ایک قانون میں چیزیں موجود ہیں، وہ سزا سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جو خواتین ہیں، جو نوجوان ہیں جنہوں نے نعرے لگائے اشتعال میں آ کر، تو وہ بیچارے انہوں نے بہادری دکھانے کی آڑ میں اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی، اپنے ہی ملک کو آگ لگا دی۔ تو یہ تو ایک شخص جو کہ جس کا سب کچھ باہر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس شخص پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے جس کا سب کچھ باہر ہو، یعنی جس کے بچے ہی ملک سے باہر ہوں، جس کا پورا جو اصل خاندان ہے اس کا باہر ہو، تو پھر اس کا کیا سٹیک رہ جاتا ہے یہاں پر، اور جس کی فورن فنڈنگ جو ہے اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ، اور جس کی ثابت ہو چکی ہے، اور پھر کشمیر جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مودی کے حوالے کیا گیا، سی پیک کو بند کیا گیا۔ آج بھی ان کے جو فورن ایجنٹ ہے شہباز گل، وہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو کانگریس کے ممبرز ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ سارے جوز ہیں۔ یہ بریڈ شرمن کو دیکھ لیں، وہ جو ہے، اس کے علاوہ جو گریگ کسار ہیں وہ اسرائیل کو امریکن ملٹری ایڈ کی بات کرتے ہیں، تو بچے بھی ان کے یہودیوں کے پاس ہی ہیں۔ تو پاکستانیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں، کہیں شام اور افغانستان کے مہاجرین کی طرح ٹینٹس میں آپ کا رہنے کا پلان ہے، کیونکہ جو فوج پہ حملہ آور ہوتی ہے، جن شہداء نے آپ کے حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ان کے یادگاروں پر ان لوگوں نے جو ہے ایک شخص کے اشتعال پر حملہ کر دیا۔ تو یہ انتہائی، میں اس کو 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس سے آپ کتنی مطمئن ہیں, خاص طور پر اگر معیشت کے حوالے سے بات کی, جب مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کو لگتا ہے ابھی بجٹ کے حوالے سے کہتے رہے کہ بہت اچھا بجٹ ہوگا, عوام دوست ہوگا, ریلیف دیا جائے گا, لیکن اب تک کی جو ان کی پرفارمنس ہے کتنے نمبر دیتی ہیں آپ 100 میں سے؟ دیکھیں 2010 میں پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ 125ویں نمبر پہ تھا. پھر 2010 سے 2017 میں ایک گورنمنٹ آئی, اس کے بعد پاکستان 154 پوزیشن پہ آیا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. اس کا مطلب یہ کہ ایجوکیشن پہ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, لوگوں کو کتنے حقوق دے رہے ہیں. تو 154 پہ 2017 میں آیا. پھر آئی پی ٹی آئی کی حکومت 2018 سے 2022 تک, اس میں 161ویں پوزیشن پہ آیا, 161 پوزیشن پہ آیا. تو بات یہ کہ جن جن پارٹیز نے حکومت میں رہی ہیں ان سب نے پاکستان کی تباہی میں مشترکہ ذمہ دار ہیں, قرضوں کی بھی ذمہ دار ہیں, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے, میں اس موجودہ حکومت سے بھی مطمئن نہیں ہوں. موجودہ حکومت بھی جس طرح ماضی میں قرضے لیے گئے, ساری گورنمنٹس نے لیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی, اس طریقے سے ان جو وزیر خزانہ ہے ان کا فوکس بھی سارا قرضوں پہ ہے کہ قرضے میں. اب قرضوں پہ تو آپ پوری زندگی ملک نہیں چلا سکتے, آپ نے جی ڈی پی پہ فوکس کرنا ہے, جی ڈی پی کو کیسے امپروو کرنا ہے, جی ڈی پی کی امپرومنٹ کے طریقے کیا ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے جو آپ کے کسان ہیں, جب تک آپ ان کے لیے ان پر فوکس نہیں کرتے ہیں, کسانوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں, کسانوں کو جدید مشینری نہیں دیتے ہیں, کلائمیٹک چینجز کے مطابق اڈیپٹیشن نہیں دیتے ہیں, اور 60% ہماری جو پروڈیوس ہے کسانوں کی وہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں. پلس یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر وہ بھی ٹورزم کے ریونیو آپ کے ملک میں نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ کے ملک میں ایک تو امن نہیں ہے. امن جس ملک میں نہیں ہوتا, سرسبز جگہیں تو پوری دنیا میں ہیں. ہم کہتے ہیں ناردرن ایریاز بہت خوبصورت ہیں, تو سرسبز جگہیں جو ہیں فضا صاحبہ وہ پورے دنیا میں ہیں, لیکن جب تک آپ کے ملک میں امن نہ ہو, جب تک آپ کے ملک میں پنجابی پختون سندھی کی لڑائی اور تقسیم ختم نہ ہو, جب تک شیعہ سنی کی ڈیوائڈ ختم نہ ہو, تو ملک میں امن نہیں آ سکتا. اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, آپ کے ملک میں تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ انشاءاللہ کاف لیگ کی جب حکومت آئے گی تو ہمارا سارا فوکس ایسا ہو کہ تعلیمی نظام ایسا ہو کہ جس میں طلباء جو ہیں جب اسٹوڈنٹس باہر نکلیں تو وہ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ رٹے لگائیں اور نقل کر کے پاس ہوں اور پھر وہ ڈگری لے کر پھرتے رہیں. اور کسان جو ہے وہ آپ کے ملک میں, ہم خوراک آج امپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا سے, ٹماٹر امپورٹ کر رہے ہیں, گندم امپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم زرعی ملک ہیں. اب ہمارے ملک میں وزیر اعظم جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈز میں جو ہے وہ ایک لینڈ مافیا کے حوالے کرتے ہیں. اب وہ لینڈ مافیا کیا کرتا ہے کہ فارسٹ کور, یعنی آپ کے جو جنگلات ہیں اس کو کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتا ہے. کسی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں ایک ماسٹر پلاننگ ہو. پاکستان میں ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آپ کا. ملک کی ترقی کے لیے بات کی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی ڈی پی جو ہے, جی ڈی پی پہ کوئی فوکس نہیں ہے. کوئی ملک جب قرضہ لیتا ہے تو آپ کی سلامتی پر کویسچنز ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی اپنی شرائط پر زندہ نہیں رہ سکتے. اور یہ جو غلامی ہے یہ سب نے کی, بلکہ ٹی ٹی آئی کے دور میں تو یہ ہوا کہ اسٹیٹ آئی ایم ایف کا جو ملازم تھا اس کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا. اچھا پنجاب میں آپ کہہ لیں کہ سب نے نا اپنے پتے جو سینے سے لگا کے رکھے ہیں, بڑے محتاط ہیں سب کے, کہیں اور بھی جو آپ کہہ لیں کہ دھڑے جو ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں. اب کے پی کے میں اگر آپ مقابلہ دیکھیں تو سخت مقابلہ کس میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں حالات تو اس وقت بن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا تو اپنا ایک ویژن ہے. جو بھی اس وقت گروپس بن رہے ہیں, جو پارٹیز میں انکلوڈ ہو رہے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ کاف کے پاس کیا ویژن ہے. مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ملک میں ہم کوئی کھوکھلے دعوے نہیں کریں گے, کھوکھلے نعرے نہیں لگائیں گے, پاکستان کو قائد اعظم کے پاکستان کی طرح متحد کریں گے. دوسرا ہمارا فوکس انشاءاللہ بہترین, ہمارا جو خصوصی فوکس ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ ہوگا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو نہ تو کبھی جابس ملی. میں آپ سے کویسچن کرتی ہوں کہ کیا ہمارے نوجوانوں کو کبھی کسی حکومت نے کبھی ان کو جابس دیے, کیا بے روزگاری ختم ہوئی, کیا ہمارے ملک میں کسی حکومت کے دور میں مہنگائی ختم ہوئی, بلکہ پچھلی حکومت سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی میں آگے بڑھے اور قرضے جو ہے وہ اس سے زیادہ لیے گئے. تو ہمارے پاس انشاءاللہ ایک پولیس ریفارمز کے حوالے سے کلیئر پالیسی موجود ہے. ہم نے پاکستان میں ایکسپرٹس ہیں, ان کی کمیٹیز بنائی ہیں. تو ہم پولیس میں رشوت کا نظام ہے, اور جو عوام تنگ ہے پولیس سے, پھر عدلیہ میں رشوت کا نظام ہے, پھر خواتین پہ جو تشدد ہوتا ہے, اور جو ہماری ایسی کمزور طبقات ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, معذور افراد ہیں, یا ٹرانس کمیونٹی ہے, ان کے جو حقوق ہیں, یا کسان اور مزدور ہیں, ہمارا ویژن یہ بھی ان کا تحفظ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک یہ بھی ایک وہ ہے سوچ ہے کہ, اور انشاءاللہ مسلم لیگ کاف کا یہ انپٹ ہوگا
کہ کسان اور مزدوروں کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ملنی چاہیے جس طرح خواتین کی ہیں، کیونکہ جب کسان سرمایہ دار وہاں پہ بیٹھا ہوگا، کارخانہ دار بیٹھا ہوگا، لیکن وہاں پر آپ کا کسان اور مزدور جو ہے اس کی کوئی ریپرزنٹیشن، کوئی آواز نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ ان کی آواز ہونی چاہیے۔ اس پہ میں لغاری صاحب کا کامنٹ لوں، لغاری صاحب جو انہوں نے آخر میں بات کی کسان اور مزدور کے حوالے سے بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ دیکھیں جو پروگرام دیا ہے عائشہ گلالئی صاحبہ نے، یہ تو بہت اٹریکٹیو بھی ہے، اور وہ اب آج کے حالات کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ لوگ جو آبادی کے نچلے طبقات ہیں، جو غریب ہیں، افلاس زدہ ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اور ہر سال کوئی 15 لاکھ کے قریب بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ میں آتے ہیں اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی اور اپرچونٹی بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس اس طرح کے حالات ہیں، تو ایسی پلاننگ کی بہت ہو گئی ہے سیاست، اور بہت اس پر کام بھی کر لیا گیا ہے، اور میں بہت سے گملے لگائے اور گملوں میں بڑے پھول لگائے آپ نے، اور پھولوں کی جو خوشبو ہے اور بدبو میں بدل چکے ہیں، اور آپ جو ہے اب اسی میں پھنس چکے ہیں۔ تو اب آپ اس ساری کام کو چھوڑیں اور پاکستان کی تعمیر کی طرف توجہ دیں اور پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، اور اس میں سب اسٹیک ہولڈرز کو آنا ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو مائنس کر دیا جائے، خدا کے واسطے اب گملے لگانا بند کریں، گملوں کے اندر جو ہے اس طرح کے پھول اگانا اور اس طرح کی کاشتکاری کرنا بند کریں، اور چلیں۔ مجھے اب بھی لگ رہا ہے، جو میں آپ کے سے پہلے بات کر رہا تھا، مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ 9 مئی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور 9 مئی جو ہے وہ چل رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کہیں نہ کہیں پر 9 مئی چل رہا ہے، اور 9 مئی کے ٹارگٹس جو مقرر کیے تھے ان کی طرف سے کیے گئے تھے، وہ جو بھی تھے جیسے بھی تھے، وہ اب بھی ان پر کام کر رہے ہیں، اور اب بھی وہ مجھے لگتا ہے کہ ملک کے لیے خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے اب بھی۔ اچھا عائشہ، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ عائشہ، ایک سوال میرے ذہن میں، جب آپ بات کری تو آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا، پھر میں نے کہا لغاری صاحب سے سوال پوچھنے کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں۔ آپ نے بات کی پولیس ریفارمز کی، کے میں پولیس ریفارمز ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا بڑی تعریف کی گئی تھی، پھر پنجاب میں بھی کہا جی پولیس ریفارمز ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو سکیں۔ چلے اس کی ہم اب ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے روزگار کے حوالے سے بات کی، تو ہمارے ہاں تو جو بچے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کریم ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ مجھے بڑا ویسے دکھ ہوتا ہے۔ اس کے ایک پازیٹیو پہلو بھی، کو باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ذرا مبادلہ آتا ہے، پیسے آتے ہیں وہاں سے، لیکن اپنے ملک میں ان کو روزگار کے مواقع اگر ملیں تو کون اپنی فیملی سے دور جائے گا؟ بہت سے لوگ ایسے اپنے پیرنٹس سے دور رہتے ہیں اور بہت عرصے کے بعد اپنے پیرنٹس کو میں کیونکہ پیسے بچا کے رکھتے ہیں، زیادہ ٹریولنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمارے یہاں روزگار کے مواقع ہونے چاہیے۔ پھر کے میں جتنا بھی اچھا کام ہوا، پرویز خٹک صاحب سی ایم تھے تو ان کے ہوتے ہوئے بڑا اچھا کام ہوا، لیکن پھر اگلی دفعہ ان کو موقع ہی نہیں ملا، تو یہاں جو اچھا کام کرتا ہے اس کو پھر موقع نہیں دیا جاتا۔ میں آپ سے اس بات پر اختلاف کرتی ہوں۔ اچھا، کوئی کام نہیں ہوا جس طرح عثمان بزدار صاحب نے جو ہے ڈی جی، لیکن کے پی کے کا اگر کمپیریزن کیا جائے پنجاب سے، جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر صاحب پی ٹی آئی چیئرمین کو کہتے رہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیں، ان کی کرپشن کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، جس طرح باجوہ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کو کہتے رہے کہ اس کو ہٹا دیں، یہ پورے پنجاب کو لے ڈوبے گا، 12 کروڑ عوام کو اس کو نہ کسی چیز کا پتہ ہے، اور یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز پر جو پیسے لیے جا رہے ہیں، جو کرپشن ہے، تو یہی کرپشن ہم نے خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھی، اور ایک پہلے گورنمنٹ تھی اس کے اوپر ایک رشوت اور ہر چیز پر پیسے لینے کا الزام تھا، لیکن جب پی ٹی آئی آئی تو کرپشن جو ہے وہ 70% تک بڑھ گئی، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا تھا، اور پولیس ریفارمز بھی نہیں ہوئی، پولیس جو ہے وہاں پہ نظام اور بھی خراب ہو گیا، تو یہ تو خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ اس کے بارے میں بالکل گواہ ہے۔ تو اور پھر ایسی سکیمز ہوئی، بی آر ٹی کا ایسا سکیم ہوا جو کہ یعنی کرپشن کی میں بات کر رہی ہوں، بی آر ٹی کی کروڑوں میں گاڑیاں خریدی گئیں، اور اب 35 روپے میں ایک بس کو بیچا جا رہا ہے جو کروڑوں میں خریدی گئی، تو یہ ایک کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یہ تو ایک ان کے منی گالا تھا، وہاں پر پیسے جاتے تھے اور فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے، جس طرح عثمان بزدار تھے پنجاب میں، اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایسے یس مین کو لیتے تھے، تو انہی کے ذریعے ساری کرپشن ہوتی تھی۔ ہٹا دیا جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مسائل میں کوئی کمی ہو جاتی؟ میرے خیال سے گورننس بہتر ہو جاتی، کیونکہ بزدار صاحب کے دور میں صرف سوائے کرپشن کے سوائے، تو نہ ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ مطلب ایسا بھی کیا خاص تھا بزدار صاحب میں کہ ان کو نہیں ہٹایا گیا؟ تو یہ تو میرے خیال سے آپ دیکھ لیں، جادو ٹونے سے ملک نہیں چلتے،
اور یہ ایک انسان کی ایمان کی بہت کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ویسے بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اسلام آیا ہی شرک کے خاتمے کے لیے تھا، اور اسلام میں جادو ٹونا بہت حرام چیز ہے۔ تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک جادوگروں کے پیچھے پڑ جائے کہ وہ مجھے اقتدار بھی دلوائیں گے اور وہ جو کہیں گے ان کو میں رکھوں گا، اور بلائنڈلی اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، اور پھر ان کا پورا جو خاندان ہے ان جادوگروں کے بیٹوں کے اثاثوں میں کروڑوں 80 کروڑ کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا ان کی جو دوست ہیں وہ ارب پتی بن جاتی ہیں، یا ان کو زمینیں مل جاتی ہیں، اور پوسٹنگ ٹرانسفرز پر جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے گئے، تو ملک جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے جی، اور پوری قوم جو ہے مایوس ہوئی۔ چلیں بریک کے بعد کچھ اہم سوال، دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، اب سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، عائشہ گل علی صاحبہ اور نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، بریک سے پہلے عائشہ صاحبہ نے بڑی اہم گفتگو کی۔ اچھا، کے پی کے میں جو پولیس ریفارمز کی بڑی اگزامپل دی جاتی تھی، مثال دی جاتی تھی کہ پنجاب میں بھی لے کر آئیں گے، پھر بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ جی پنجاب نے نہیں لا سکے، یا کے پی کے کی اوور آل گورننس کی بات کی جائے، جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور جب پھر وہ نہیں تھے، تو یہ اس سب پہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کے پی کے میں بھی یعنی کچھ بھی اچھا پرفارم نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے اور بس ایسی ہوا بنائے رکھا؟ ایک تو یہ کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ پی ٹی آئی میں اس میں اپنے 10 سال کے اقتدار میں اس سے زیادہ عرصے کا اقتدار ان کا رہا ہے، کیا کیا انہوں نے، کیا ڈیلیور کیا، ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے انفراسٹرکچر میں کیا ڈیلیور کیا، انہوں نے جو ہے ایجوکیشن میں کیا ڈیلیور کیا، انہوں نے دیگر شعبوں میں۔ اچھا، وہ کہتے تھے ہم نے 10 ارب درخت لگا دیے، اگر ساری دنیا میں میرے خیال سے سب سے زیادہ کام انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا۔ وہی میں کہتا ہوں کہ اگر 10 ارب درخت، ٹویٹر کو، فیس بک، اگر 10 ارب درخت پورے ایشیا میں بھی لگ جائیں تو کلائمیٹ کیوں ہو جائے گا؟ یہ تو پاکستان میں لگا رہے تھے اور لگا دیے انہوں نے 10 ارب درخت۔ اگر 10 ارب درخت، اور وہ پوچھ رہے تھے ایک زمانے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان پوچھا کرتے تھے بتاؤ بھائی 10 ارب درخت کہاں لگائے، لیکن اب تو انہیں وہ یاد ہی نہیں ہے، اب تو وہ ان کو اور نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، پیار بھری نظروں سے، محبت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، وہ بالکل دوسری چیز ہو گئی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو جتنا عذاب دیکھا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، اتنا عذاب دوسرے لوگوں نے دیکھا، سارے باقی پاکستان سے تو یہ چلے گئے 3 سال اور 8 مہینے میں، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ ایک مسلسل عذاب میں ان کا چلتا رہا ہے، ایک عرصے تک چلتا رہا ہے، انہوں نے یہ برداشت کیا ہے، اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر میں کہتا ہوں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کتنے ڈاکٹر ہیں کارڈیو کے پورے خیبر پختونخوا میں، کتنے ڈاکٹرز ہیں۔ ہمارے یہاں ہم ہمیشہ سندھ کی حکومت کی کارکردگی کا روتے رہتے ہیں، یہاں سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور آلموسٹ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کارڈیو کا ایک پورا شعبہ موجود ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ریزر سے اس کا کینسر کے مریضوں کے مفت علاج ہو رہا ہے، یہاں پر لیور پلانٹس ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے اور مفت ہو رہی ہے، بغیر پیسے کے ہو رہی ہے، اور وہاں پوچھے کتنے لوگوں کا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کارڈ کے ذریعے جو گھپلے کیے تھے ان کا حساب لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا انہوں نے گھپلے کیے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر کو تباہ کیا، انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو تباہ کیا، یونیورسٹیاں تباہ کر دیں، اور ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تو تھا نہیں، بالکل چیزوں کو خراب کرتے رہے۔ آخر میں یہ ہوا ناصر درانی وہاں خیبر پختونخوا میں کچھ چیزیں ٹھیک کر کے آئے، لیکن جب پنجاب میں پہنچے تو انہوں نے وہ بھاگ لیا وہاں سے، انہوں نے کہا بھائی معاف کرتے ہیں ہمیں تو یہاں کوئی ہاتھ نہیں لگانے دے رہا ہے۔ آخرکار وہ آئی جی پنجاب کا منصب چھوڑ کر انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، اور ان کا وہ انٹینشن بھی نہیں تھا، ٹارگٹ بھی نہیں تھا، اور یہ گورننس ان کا ٹارگٹ نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ تھا یہ سوشل میڈیا، بس اس میں یہ ماہر تھے اور اس میں انہوں نے کیا ہے، اور اب بھی اسی پر کام ہو رہا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے
کہ وہ سب کچھ ہر چیز کو مجھے نہیں پتا آپ دونوں اگری کرتے نہیں اگری کرتے. سوشل میڈیا پہ تو جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوتا ہے ینگسٹرز نے, وہ دیکھ کر یقین جانے ڈپریشن, انزائٹی, اس طرح کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تو کبھی زیادہ استعمال ہی نہیں کرتی, لیکن ظاہر بات ہماری فیلڈ ہے, کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کبھی کھول کے دیکھیں تو ایسی ایسی گالم گلوچ اور ایسی ایسی تنقید, ذاتیات پر حملے, خواتین پر حملے, کسی بھی پارٹی کی خاتون ہو, میں کہتی ہوں آپ اختلاف کریں پڑھے لکھے وے میں, لیکن آپ خواتین کی کرداروں پر اتر آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیا پرفارم کیا, ایک پوری نسل تیار ہوئی ہے, ایک ایسی نسل تیار کی گئی ہے کہ جس کو یہی کام دیا گیا ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پلس کر رہے ہیں, ایک ایک آدمی کے پاس 10-10, 20-20, 25-25, ایک بندے کے پاس معلوم ہوا کہ 9,000 کے قریب جو ہیں اس کی ایکسس میں تھے ٹیلی فون, اور وہ سارے میسج. اور لغاری صاحب آپ اختلاف کر کے دیکھ لیں, آپ وہاں جا کے اختلاف کر کے دیکھ لیں, میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گی, تو اختلاف پر آپ کو جس قسم کے گالم گلوچ اور کردار کو سامنا کرنا پڑے گا. روزانہ آپ ہوتا کا دل چاہے گا اختلاف بھی نہ کریں شاید, لیکن کرنا پڑے گا, جہاں کرنا پڑے گا تو ہم تو کریں گے اختلاف. نہیں وہ گالیاں ہم سنتے رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. جی لگا صاحب عائشہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی عائشہ, اس حوالے سے کچھ کہنا نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں پی ٹی آئی ہمیشہ سے ایک سلیکٹڈ پارٹی رہی ہے. اس کا کوئی بھی 2011 سے پہلے ان کے پاس ایک سیٹ تھی, مانگے تانگے کی ایک سیٹ تھی. 2011 کے بعد اچانک جس طرح ایک دجال نمودار ہوتا ہے, اس طریقے سے یہ پارٹی نمودار ہوئی. اور اسٹیبلشمنٹ کو تو خیر بہت بعد میں پتہ چلا جب ان کی فارن فنڈنگ کے قصے سامنے آنے شروع ہوئے. لیکن یہ سلیکٹڈ پارٹی تھی, اور پھر انہوں نے ان کا سارا جو کوئی نظریہ بھی نہیں تھا, کوئی ویژن بھی نہیں تھا, کیونکہ جب آپ نظریہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہوتا. یہ جو نذیر صاحب نے مثالیں دی, میں پرویز خٹک کو عثمان بزدار تو نہیں کہوں گی, کیونکہ عثمان بزدار تو خیر وہ بالکل ایک انکمپیٹنٹ تھے, یہ ایک سیاستدان تھے, اور کافی قدرے بہتر تھے. یہ سیاستدان تھے, لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے, جو کرپشن ہے ان کے دور میں بہت بڑی, اور اس کے لنکس جو ہیں وہ اوپر سے ملتے تھے منیگالا سے. تو لیکن جو ان کے دور میں پروجیکٹس ہوئے وہ ایک آڈٹ کے بغیر وہ پروجیکٹس ہوئے جن کا آڈٹ نہیں ہو سکتا, جیسے بلین سونامی نے کہا, یہ ساری چیزیں, صحت کارڈ وغیرہ. اچھا, میں اس پہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب پی ٹی آئی کے تربیت میں کون لوگ آئے, 10 سال کا جو بچہ تھا 2013 میں, آج وہ 23 سال کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی تربیت جو گالم گلوچ میں ہوئی, جو ان کی تربیت پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کی ہے, ہم خود گواہ ہیں پی ٹی آئی کی میٹنگز میں کیا باتیں ہوتی تھیں. اور 10 سال کا بچہ 20 کا ہو گیا, 20 کا 30 کا ہو گیا نا. جی, تو 20 کا 30 کا ہو گیا. تو یہ ان کی وہ برین واشنگ ہوئی ہے گالم گلوچ میں, کہ آج دیکھیں باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے باہر ملک, تو ان کی بیگم کے سامنے ایک شخص جو ہے, ایک شخص, یہ ایک ٹرینڈ شروع 2011 سے پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا. 2011 کے بعد جو دجال نمودار ہوا پاکستان میں, اس کے بعد یہ ہوا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر بات ہونے لگی, اور جو دلیل سے بات نہیں ہوتی, گالیوں سے بات ہوتی ہے. اور باجوہ صاحب کی بیگم کے سامنے جو بات ہوئی, میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی پشتون کلچر ہے, نہ کوئی کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا اس طریقے سے. پھر پی ٹی آئی چیئرمین یہ, اور ایسے واقعات کی میرے خیال سے شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے. جو ایسے واقعات پہ خوشیاں منا رہے ہو, تو شادیاں منا رہے ہو, تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کیسے شادیاں بجا رہے ہو. شدید مذمت کرنی چاہیے. یہ جب آپ ایک فورن ایجنڈے پہ آتے ہیں نا ملک میں, تو آپ ایک مووی دیکھ لیں, دا اسپائی. دا اسپائی مووی ہے, اس میں ایک جو ہوتا ہے, ایک یہودی ہوتا ہے, وہ سیرین گورنمنٹ میں جاتا ہے, سیریا میں جاتا ہے. وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور یہ ہے فلاں فلاں, یہ ساری چیزیں وہ بتاتا ہے, جس طرح یہ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا. پھر اس کے بعد وہ پولیٹکس سے بہت اچھا ہائی رینک حاصل کر لیتا ہے, حالانکہ وہ جو ہوتا ہے, اس کا ایجنٹ, وہ ایجنڈا اس کا ایک ہوتا ہے. تو میں تو اس کو آج کل تو ویسے بھی نام لینے پہ پابندی ہے, تو میں اس کو دا اسپائی کہوں گی. تو دا اسپائی جو ہے وہ یہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ تھا, اور ڈاکٹر اسرار احمد نے ان کا بہت پہلے سے قوم کو بتا دیا تھا. اگر عائشہ گلالئی غلط کہتی ہے, کوئی اور غلط کہتا ہے, تو ڈاکٹر اسرار احمد تو جھوٹ نہیں بولتے, حکیم سعید نے تو جھوٹ نہیں بولا. تو ان کے بچے آج بھی جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں, اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جو بھی آج اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ جوئش لابی ہے. تو ان کا دیکھیں, ان کی جو جائیداد و دولت ہے وہ ساری جائے گی ان کے بچوں کے پاس, بیٹوں کے پاس لندن میں. تو یہ ان کا قوم, پاکستانی قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ٹگاری صاحب, زرداری صاحب, آپ تو ان کے ساتھ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, اور ایک زرداری سب پہ بھاری, اس قسم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں. مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, بڑے ایک ذہین اور زیرک سیاستدان ان کو سمجھا جاتا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, ایک انٹیلیجنٹ, ایک سمارٹ پولیٹیشین ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. لغاری صاحب پنجاب میں بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں زرداری صاحب, اور بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں جو ووٹ بینک کمزور ہے پیپلز پارٹی کا, اب آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مضبوط ہوگا؟
اگر آپ 2000 اس کے الیکشن دیکھیں 2002 کے 2008 کے 2013 کے پھر یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کون کون سی سیٹیں لوز کی ہیں اور کتنے ووٹوں سے لوز کی ہیں ایسی درجنوں سیٹیں ہیں جو 500 700 600 ووٹوں سے لوز کرائی گئیں اور وہاں پر جو کامیاب کرائے گئے ان کے آر ٹی ایس مشینیں بیٹھیں تو کامیاب ہوئے، وہاں پر ریگنگ ہوئی تو کامیاب ہوئے، بہت بڑے ڈاکے لگے ووٹوں پر تو کامیاب ہوئے. تو وہ ایک سسٹم تھا. میں کہتا ہوں اس کو بند ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پہلے پارٹی تو یہی پارٹی تھی نا جس کو آپ کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی ایک زنجیر پارٹی تھی اور اس کو باقاعدہ منیمائز کیا گیا، کٹ ٹو سائز کیا گیا. اور یہ سیاست ہوتی ہے کہ زرداری صاحب نے یا بینظیر بھٹو نے کبھی بھی اپنا اسپیس نہیں چھوڑا. یعنی ان کو یہ تک کیا گیا کہ پورے پاکستان میں صرف 18 سیٹیں سندھ میں دی گئیں، انہوں نے تب بھی اسپیس نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ کھلی دھاندلی کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ، میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی. لغاری صاحب اس پہ بات کر رہے تھے، چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی، تو ملاقات کو اندر کا احوال، کوئی بڑی خبر، دونوں پارٹیاں آگے ایک پیج پہ نظر آئیں گی، کیا ہوگا انتخابات؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پاکستانی پالیٹکس میں میرے خیال سے ایک فادر فگر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ملک کی سلامتی بچاؤ کے لیے انہوں نے ہمیشہ رول پلے کیا. تو ایک عیادت کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، ان سے سیاست میں تو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں ملاقاتوں کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے، ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے اور میدان میں اتریں گے اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے جو مڈل کلاس ہے، ہمارا غریب طبقہ ہے، ہماری خواتین ہیں، نوجوان ہیں، ان کو انشاءاللہ ٹکٹس دیں گے. اور انشاءاللہ پیسوں پہ ٹکٹ نہیں بیچیں گے، کروڑوں میں ٹکٹس نہیں بیچیں گے. ہم انشاءاللہ صاف لوگوں کو، شفاف لوگوں کو، جو نظریاتی لوگ ہیں جو کہ ہمارے پی ایم ایل کیو کے نظریے پر آئیں گے، تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم ٹکٹس دیں گے. بلکہ چودھری سرور صاحب نے بھی یہ پروگرام میں پچھلے ہفتے بات بولی تھی کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے رومرز گردش کر رہی ہیں، تو میں تمام لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پی ایم ایل کیو انشاءاللہ آپ ایک آنے والے وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی. ٹھیک ہے. تو لغاری صاحب آپ اگری کرتے ہیں عائشہ صاحبہ کی اس بات سے کہ پی ایم ایل کیو آنے والے وقت میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی؟ اب ایسے مشکل سوال مجھ سے تو نہ کریں نا. آپ کے ساتھ کوئی ایسے میرے ہمیشہ ایک یہ تو دیکھا جانا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں ہوگا. میں اس طرح کی دیکھیں، ہم اس طرح کی پیشین گوئیوں سے بہت زیادہ بیزار آ چکے ہیں. ایسی پیشین گوئیاں نہیں ہونی چاہیے. ایک معقول سیاستدان کی ایک پارٹی ہے اور چودھری شجاعت صاحب کا اور چودھری سرور صاحب کا ہم بھی احترام کرتے ہیں اور بہت ہماری عزت کے قابل ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب کون سی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی. ابھی تو پتہ نہیں ہے کتنی پارٹیاں اور بن رہی ہیں یا کتنی پارٹیوں کی نئی صف بندی ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ کیا سوچ رکھا ہے، جو لوگ نیوٹرل ہوئے ہیں وہ نیوٹرل رہتے ہیں یا کہیں وہ اپنا جھکاؤ کرتے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. بہت کچھ ہونا ہے ابھی. ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون. اچھا لغاری صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا بہت سی پارٹیاں بن رہی ہیں، واقعی بڑی بڑی پارٹیاں بن رہی ہیں. کسی نے اپنا یہ گروپ بنا لیا، کوئی یہ پارٹی بن رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی پراپر پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی. اچھا بہرحال جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا طیارہ بڑے کام آیا تھا پی ٹی آئی جب بن رہی تھی. اس بات سے تو پی ٹی آئی انکار نہیں کر سکتی کہ جہانگیر ترین صاحب نے دوستی بھی نبھائی تھی اور ان کا جہاز بڑا کام آیا تھا. تو اب جب جہانگیر ترین صاحب دوبارہ ایکٹیو ہے، وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے کنگ میکر وہ بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں، دوسری بار بھی وہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں اس وقت تو سارا کچھ طے تھا نا. جو گیم طے تھا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس لاڈلے کو لانا ہے اور لاڈلے کے لیے ساری سہولت کاری ہو رہی تھی. لاڈلے کے لیے سارے جہاز چل رہے تھے، اس کے لیے تو سارے کے سارے ایئرپورٹ کھلے ہوئے تھے. ہر ایئرپورٹ سے کہیں سے بھی سواریاں اٹھانے کے لیے وہ موجود تھے. پائلٹ بالکل تیار تھے، الرٹ تھے. اب وہ صورتحال ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ لاڈلا کا کہیں نہ کہیں اب بھی لاڈلا پن موجود ہے اور یہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اب بھی موجود ہے اور اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے آگے چل کر زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا ہوگا. جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا 9 مئی کا وہ بہت زیادہ نظریہ جی وہ 9 مئی کا آخری 2 منٹس آپ کا لاسٹ کامنٹ. پیسوں سے یہ چیزیں نہیں، دیکھیں پیسوں سے سیاست نہیں ہو سکتی اور کوئی نظریہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے نظریہ بہت ضروری ہے. یہ قوم پہلے بھی دیکھ چکی ہے. جب آپ ایک پارٹی بناتے ہیں یا ایک گروپ بناتے ہیں
تو کوئی نظریہ تو ہونا چاہیے نا کہ عوام کے سامنے کیا آپ کا منشور کیا ہے, کیا بات ہے, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے. بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی, آپ کو شاید میری بات بری بھی لگے, لیکن پیسہ آپ کہتی میٹر نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ بہت میٹر کرتا ہے. نظریہ ہونا چاہیے. کاش آپ کی بات مطلب آپ جو کہہ رہی ہیں پریکٹیکلی بھی ہو, لیکن پیسہ بڑا میٹر کرتا ہے. پیسہ, آپ کی پوزیشن, آپ کے پاس کتنا پیسہ. اب دیکھیں نا جتنے لوگ بہت زیادہ پیسہ, پاورفل, وہ پارٹیاں آرام سے بنا لیں گے. مجھے بڑے ایک سینئر سیاستدان نے کہا کہ آپ, میں نے ان سے اسی بات پہ بحث کی, انہوں نے کہا کہ ایک بندہ 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہو, انتہائی مڈل کلاس بندہ ہو, بہت پڑھا لکھا ہو, آپ اس کو ووٹ دیں گی؟ ہمارے ہاں جو ایک سوچ بن گئی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے لوگوں کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نا. آپ اگری کریں گی میری بات سے. اگر ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اچھے حکمرانوں کا انتخاب نہیں کریں گے, اور ایک بریانی کی پلیٹ پہ اور ایک حلوے کی پلیٹ پہ اس طریقے سے ہماری پالیٹکس چلتی رہی, تو آپ کا پاکستان کبھی بھی نہیں سنبھلے گا. اور سیاست جو ہے وہ سنجیدگی کا کام ہے. آپ کے پاس پیسے تو ہوں یا آپ کے پاس ڈانس شوز ہوں, لیکن آپ کے پاس نظریہ نہ ہو, تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹائٹینک کا ہوا. لغاری صاحب اس پہ میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی, آخری 1 منٹ ہے. یہ جو پیسے کی بات ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن پیسے کا تو عمل دخل ہونا نہیں چاہیے. پیسہ کا عمل دخل تو بڑھتا رہا ہے نا جب پیسے والوں کو آپ نے لائے, جب دولت کے. لیکن وہ جو مجھے ایک سیاستدان نے کہا, بڑے سینئر سیاستدان نے, جنہوں نے کہا کہ 5 مرلے کے گھر میں ایک بندہ رہتا, آپ اس کو ووٹ دے دیں گی اگر وہ اس کو ٹکٹ ملے تو؟ میری بات سنیں, ڈاکٹر فضا 70 کے اسمبلی میں ایک ایسے رکن آئے تھے جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی, اور جو وہ ٹیکسی میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ٹیکسی اندر نہیں لے جا سکتے ہاؤس میں, یہاں سندھ اسمبلی میں. اگلے دن وہ گدھا گاڑی پر آئے تھے اور کہا تھا کہ میں جاؤں گا, میرے پاس یہی گدھا گاڑی ہے, میں اس پر اسمبلی میں جاؤں گا. ایک بہت بڑے سیاستدان ہے اس وقت کے ایک بڑے سیاستدان ہیں, وہ رکشے میں بھی سفر کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں فضا صاحبہ, یہ یوراگوئے کے پریزیڈنٹ ہیں. جی, یوراگوئے کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ 2010 سے 2015 تک پریزیڈنٹ رہے. وہ دنیا کے پورسٹ پریزیڈنٹ شمار کیے جائے, ہمبلسٹ پریزیڈنٹ. انہوں نے وہ اپنی سیلری کا 90% سرکاری خزانے میں ڈالتے کہ میرے عوام کو بہت ضرورت ہے. تو ہمیں ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آپ دیکھیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب بھی آئی, ایک تو کسی کی موروثی سیاست ہے, اور پھر جو بھی پی ٹی آئی آئی تو ان کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا. پی ٹی آئی چیئرمین پہلے ان کے اثاثے کیا تھے, اس کے بعد ان کے اور ان کی بیوی کے اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا. تو قول و فعل کا تضاد. اور پھر ہیلی کاپٹر میں, غریب اور قرضدار ملک میں ہیلی کاپٹر میں پھرتے ہیں آپ, جو ہے وہ سرکاری خرچ پر جو ہے وہ اپنے سارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خرچے کرتے ہیں. تو پتہ چلے تو ہر بندہ پھر ہمارے عوام میں شعور ہونا چاہیے, عوام میں شعور ہونا چاہیے. بالکل 100 دفعہ بندہ سوچے کہ اگر ایک بندے کو سزا دی جائے تو پھر 100 دفعہ دوسرے سوچیں کہ کرپشن کریں گے تو یہ حال ہوگا, یہ انجام ہوگا. ٹھیک ہے جی, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اور میرے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کا میئر کون ہوگا, یہ $1 ملین سوال بن گیا ہے, اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی سمیت سندھ بھر میں میئر, ڈیپٹی میئر اور ضلعی جو چیئرمین ان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا. کراچی کے لیے قرافال سابق ایڈمنسٹریٹر جو کراچی ہیں مرتضی وہاب صاحب, ان کے نام نکلا ہے, جبکہ جو ڈیپٹی میئر ہیں ان کے لیے سلمان مراد بلوچ کا جو انتخاب ہے وہ کیا گیا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ صرف میئر کے لیے مرتضی وہاب کے نام کا اعلان کیا گیا, بلکہ مبارکبادوں سے باقاعدہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے مرتضی وہاب صاحب نامزد نہیں ہوئے بلکہ میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں. اب دوسری جانب تحریک انصاف کی حمایت حاصل کرنے کے بعد اب کہہ لیں کہ جی جماعت اسلامی کے جو نامزد میئر ہیں کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ نمبر گیم میں خاصے ابھی بھی مضبوط دکھائی دیتے ہیں, اور اکثریتی جو اراکین ان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, جو ابھی تک درست ہی قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا ہنر جاننے والی پیپلز پارٹی کے عزائم واضح نظر آ رہے ہیں. سیاسی داؤ پیچ سے واقف جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے میئر کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے سے متعلق تحفظات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور خود مرتضی وہاب صاحب بھی اپنی نامزدگی کے بعد بہت یہ موقف دہراتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا تو کام کرے گا. سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جو وفاق ہے وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. ویسے میں کراچی کا میئر جیالہ ہوگا تو ہی کہتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے کام ہو سکیں گے. اس سارے منظر نامے سے متعلق ابھی میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے. حافظ صاحب, پیپلز پارٹی تو باقاعدہ مٹھائیاں بانٹ رہی ہے, تو کچھ تو ہے نا جو مرتضی وہاب صاحب اپنے انتخاب کو لے کر اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہے.
ہاں ظاہر ہے، دیکھیں ایک بات تو بہت واضح ہے نا، پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ ہم نمبر میں تو کم ہیں لیکن ہم جیت جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں وہ اس بات پہ بانٹ رہے ہیں کہ یہ قبضہ کرنے میں بہت کانفیڈنٹ ہیں. جمہوری طریقے سے تو نہیں جیت سکتے، یہ عوام کے ووٹ سے تو نہیں جیت رہے ہے نا، نہیں جیت رہے نا. تو جب یہ عوام کے ووٹ سے نہیں جیت رہے، جمہوریت سے نہیں جیت رہے، آئین سے نہیں جیت رہے، تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ ہم ایک اور کلنک کا ٹیکہ بننے جا رہے ہیں جمہوریت پر، اور اس کے لیے ہم قبضہ کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، انسانوں کی منڈی لگا رہے ہیں. تو یہ جشن مہر بننے کا نہیں ہے، یہ جشن انسانوں کو خریدنے کا اور جمہوریت کو پامال کرنے کا ہے. ان کو مبارک ہو یہ جشن. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی کو یہ ہلکا نہیں لیں. ہمارا بھی رابطہ تحریک انصاف کے تمام دوستوں سے ہے، اور ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی وضع کی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے مطابق الحمدللہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہم نے گروپس بنا دیے ہیں، گروپ سے ان کا رابطہ ہمارا موجود ہے، اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ میئر کے انتخاب میں جماعت اسلامی کا میئر ہی بنے گا. اچھا، ابھی آپ نے بھی اپنے کانفیڈنس کی وجہ بتائی اور تحریک انصاف پر آپ بڑھا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے اگر اینڈ ٹائم پہ یو ٹرن لے لیا، نمبر گیم میں تبدیلی اگر آ جاتی ہے حافظ صاحب، تو پھر آپ اس طرح کے جو نتائج آئیں گے ان کو آپ ایکسیپٹ کریں گے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا جاتا؟ قانون کیا ہے؟ دیکھیں قانون کیا ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. قانون یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے نمبر ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے نمبر ہیں 63، اور ان دونوں پارٹیوں نے اگر اس کا اعلان کر دیا ہے حمایت کا، اور پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا. سب کے لیے لازم ہے کہ 193 ووٹ پھر پڑنے چاہیے. جو ووٹ نہیں ڈالے گا وہ ڈیفیکشن، اس کے اوپر جو ہے وہ کلوز لگے گی، اور اس کے نتیجے میں اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور اس کی سیٹ بھی چلی جائے گی. یہ ایم وی اے ایم این اے نہیں ہے جو 5 سال گزار چکے تھے تو انہوں نے ادھر ادھر ہونا شروع کر دیا. یہ ابھی چیئرمین منتخب ہوئے، ان کو 4 سال گزارنے ہیں. جب ان کو 4 سال گزارنے ہیں تو یہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی سیٹ جائے. دوسری بات، شو آف ہینڈ سے ہے یہ خفیہ بیلٹ تو ہے نہیں کہ جس میں کاریگری دکھاتی ہے پیپلز پارٹی. تیسری بات یہ ہے کہ جو نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا، اس کے لیے بھی ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور کورٹ سے ہم یہ آرڈر لے رہے ہیں کہ سب کو پروڈیوس کرنا لازمی ہے. جو نہیں آئے گا وہ بھی پارٹی کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی سیٹ بھی جائے گی. تو یہ سینیریو اس سینیریو سے مختلف ہے جب پیپلز پارٹی خرید و فروخت کرتی ہے، اور مظاہرے عادی ہیں اس بات کے. مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کی سرشت میں کہ جب اسے اکثریت نہیں ملتی اور اکثر نہیں ملتی تو وہ اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے سن 70 میں ملک توڑنا گوارا کر لیا، اکثریت نہیں مانی اور اقلیت کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ملک توڑ دیا. ہم سمجھے تھے شاید حالات بدل گئے، کچھ ان کے اندر تبدیلی آئے گی، لیکن ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ شو آف ہینڈ ہے، اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ ڈیفیکشن کلاز لگے گی، اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ جو ووٹ نہیں ڈالے گا اس کی سیٹ چلی جائے گی. اور تحریک انصاف کے لوگوں سے جو ہمارا رابطہ ہے اس کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہوں، ان کی پوری لیڈرشپ کے اوپر کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کراچی میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا. ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.